speciality. Not a single day passes when we and most of you do not witness a trauma in our patient if he narrates the stories of the past. Every other patient having any diagnosis that we make, be it depressive disorder, be it anxiety neurosis, be it a psychotic breakdown, be it a borderline personality, and we find tragedies in the childhood. Tragedies which are marked by abuse, neglect, and adversity. Childhood, which ideally should be protective world where nurturance and safety should be dominating. But at times, these times are not so pleasant. And when the child is haunted by abuse, where he lives in fear, the personality that is shaped is a different personality. He starts approaching everything with skepticism. To him, it is very normal at times to hurt people because he has been hurt multiple times over the years. And when we see such patients or we see such case reports, and if the child asks the society that when I was becoming the person that I have become, where were you? Where were the educationists? Where were the healthy home environments that we talk about? And at times, I think that as mental health professionals, as psychologists, as educationists, have we failed to early identify the vulnerabilities that were there and the vulnerabilities that were being sown, and we did nothing about them? This topic has always remained very close to my heart, and for reasons that every other patient, there is a story of abuse and neglect. But we then resort to other things that we are going to talk about. What are actually childhood adversities that we talk about? There are so many different kinds of abuses that have significant evidence-based role in making a person vulnerable. Abuse can be of different forms, be it physical, emotional, or sexual. Then there are violence, parental substance, parental separation, death of parent, mental illness in household, crime or imprisonment. Now this is a very interesting thing, that the abuse, household challenges, and neglect, what it does to a child who is growing up, that the impact is lifelong. There is disrupted neurodevelopment, there is social, emotional, and cognitive impairment, there is adoption of health risk behavior, there is death, disease, disability, and social problems, and early death. Now the evidence suggests that a child who has faced adverse events in his childhood, there is a high risk that he dies 10 to 20 earlier than the normal life expectancy. And again, the research shows that all kind of psychiatric diagnoses that we so formally make, their level is very higher in such I would like you to read this quote and read this again, because this is a fact, and we do get haunted day in and day out. The stories that we have heard by Dr. Hassan, the initial trauma of life of a young child will go underground, but it will return to haunt us. It will return to haunt someone in our family. It will return to haunt the society as a large. Now again moving on.
What again, very robust evidence research has shown that there are structural differences in the children who are exposed to childhood adversities. Their prefrontal cortex, their thinking circuit is underactivated. Their amygdala is overactivated. Their anterior cingulate cortex, the emotional regulation center, is again underactivated. Now, what would these combination? This is a traumatized brain. Now, what would these combination of these three do? They would increase the risk of criminality. They would increase the risk of shaping a personality who has no regards to social norms. A person who won't feel pain, a person who can't emotionally connect, a person who does not really care that his actions would have a traumatizing effect on the society or another person. Now my question is that while this brain was developing, where was the society? This child, maybe he went to a school, maybe he went to a madrasa, maybe we have seen him as a naughty boy brought by parents. Were we able to identify the risk factors? Or as a society, as a mental health professional society, Pakistan Psychiatric Society, which gathers every year, I have this question for President Psychiatric Society, that ever the conferences that we have conducted over years, have we ever come up with some consolidated document, some 5 years target that we are going to increase the awareness, that we are going to maybe steer school-based interventions, something like this, or all that we do is come, deliver a few lectures and go away. And I would like to hear the comments of Professor Vajan, that if he agrees or disagrees with my comments. Anyways, so what is childhood trauma going to do? That the depression rate is going to be high, the anxiety rate is going to be high, and basically the brain wiring gets disrupted. There are relationship problems, and the impact is not just then restricted to that person, it's not restricted to that household. The impact travels, it produces the ripple effects many a times, and it does, and sometimes it's a tsunami that comes in the society because of that child becoming a criminal, where the society fails again and again and again. See, children are like wet cement. The printing is very easy, but the print would last lifelong. We need to understand this. And this is what that happens. A person who has been hurt as a child was hurt as an adult. फिर हमारा गिला करना ठीक नहीं बनता, तो उसको ख्याल करना चाहिए था। और शायद किसी लेवल पे उसका ये गिला सही बनता है कि जब मेरे साथ हो रहा था तो सोसाइटी किधर थी? ये जो स्टेज पे बैठे हुए हैं या जो अगले सीटों पे बैठे हुए हैं, उन्होंने क्या किया? इश्क कि जो दर्स हम देते हैं, वो दर्सों से कोई ट्रांसफॉर्मेशन भी तो उसकी होनी चाहिए। Basically, these abuse and traumas are biological scars, and result is like manifold. I have tried to restrict, not to talk about the consequences that abuse can have on physical health, but I can't help because every research that you open, every article that you study, childhood abuse consequences are on the every aspect of the life, not just psychiatric disability. And then the dissocial personality that is shaping
and criminality that is ensuing starts from 2-3 years old child. We need to understand this. We need to understand this, that behavior in the language of trauma. A child, an adolescent, a teenager who we say is not behaving, who is naughty, who is damaging property, who is failing in exams, who is absenting from school, who is fighting around. और हम क्या कहते हैं? तरबियत ठीक नहीं हुई इसकी। जी सही कह रहे हैं, तरबियत हम किसको कहते हैं? वो तरबियत की डेफिनेशन जरा सा पूछेंगे आपसे। Because we have this tunnel vision as a society that we just see the behaviors of what each other defines and kind of physical aggression. We don't see what's beneath the surface. So we need to understand that what may be happening, the feelings and experiences are these. Let's look beyond the behaviors. Let's try to see what actually is happening in the life of that child. This, from where I started, if we listen to the tales, the tragedies of the children, of the young adult sitting across the table, day in and day out, in front of us, it will break our heart. Again, I can go on, and the researchers can go on that what are the impacts, physical as well as mental impact of childhood adversity and childhood neglect. And the financial impact again is significant. There have been very robust researches that demonstrates the fact that the adverse childhood experiences can result in significant financial impact for the society and the country. And again, childhood adverse experiences, if evidence-based, very simple measures are put in place in the childhood, in the school-based settings, many of those impacts can be reduced significantly. As one of the speakers, I am not wrong, was it Rana Saab, for you, that I will not restrict myself to talking about the problem. I am going to give you a solution as well, a very effective solution. This is the solution that we talk and resolve. दे दें, लंबी चौड़ी प्रिस्क्रिप्शन दे दें, ठीक हो जाएगा सर. And we are very, very actively contributing to this solution. Very, very actively. We are prescribing antidepressants. Rather, I am of opinion that we can have antidepressant dissolved in the mineral waters. We will become a very, very happy nation. Isn't it, Sir Nasser? And if the problems exceeds, we can add on antipsychotics. Again, as mental health professionals, and what to talk about psychiatrists like me. So one day I was having this insight, and I wrote a prescription to a young female, and realizing my limitations, I told her that probably you need to go to a psychologist for psychotherapeutic sessions. And I convinced her, and she agreed, and she went to a psychotherapist to return with another prescription with 4 drugs. And this I am talking about Karachi. Professor Raza has served in Karachi for so long. I have been there for a little bit time. I have something to ask you. For the last 1 year, I have been sending
every second patient to a psychological therapy center, and none of the patients have returned with any satisfaction rates. Most of the psychological therapeutic centers, those who claim for counselings and psychotherapy, are prescribing more medications than psychiatrists are. They are at times ahead of us in this race. And that's why probably Karachi is ahead of the rest of the country, maybe in this race as well. Simple solution. If there is no will at any end, we are a professional body, PPS, have we shown any will, any inclination for these three words? Have we done, one of my teachers, Brigadier Shoaib, is sitting here. He has been examiner since the days of my training. Sir, I have a question. Have PPS done anything, any plan for this worthwhile? Not on the stage, not from the dais, not from the rostrum. Who is going to do it? We need to address these issues if we want to prevent it tomorrow, because this is not something that is going to affect that individual. Tomorrow the effective party can be me and you, because the criminal does not care that he was a psychiatrist or he was a teacher. He would do what he has to do, irrespective of the person in front of him. This is the least we can do. From the quick fix that I mentioned earlier, this is the least we can do. Maybe every center of mental health in this country can have a therapeutic wing, a psychological wing, where there is counseling sessions, where those souls are just heard, even if they are not qualified counselors. साइंस की बातें तो हम तब करें ना जब अलिफ बे सीखें. उस बंदे की, उस बच्चे की बात सुनने वाला ही कोई नहीं है. मेरे पास आएगा, मैं दवाई दे दूंगा, देता हूं, देते हैं, सारी देते हैं. ये इसका टाइम भी हमारे पास नहीं रहा. मतलब हम इन गाइडलाइंस को कब इंप्लीमेंट करेंगे? मतलब सुनते हैं, कहते हैं, बात करते हैं, मतलब हमने प्रैक्टिकली कब जाना है इस साइड पे? जब पानी सर से गुजर जा चुका होगा. Remember this. It's easier to build strong children than to repair broken men. We cannot repair the broken man, but today we can build a strong child by very, very simple interventions. If, only and only if we have the will. अगर will ही नहीं है तो simple interventions भी हम नहीं कर रहे, ना करेंगे, ना माजी में की हैं. और फिर कभी कभी राणा साहब अभी इस पे बात करेंगे कि एक कन्विक्ट जिसने क्राइम किया, ग्रूसम क्राइम्स, उसको उसके किए की सज़ा तो मिलनी चाहिए. लेकिन कभी कभी ये ख्याल भी आता है कि अगर वो ये गिला करे कि जब मैं बन रहा था, जब मैं इस रास्ते पे चढ़ रहा था, जब मैं जा रहा था, सो किसी ने रोका या मुझे पुश किया गया. वी एज अ सोसाइटी are more often pushing the person rather than having very simple intervention to stop him going toward where he ends. Whatever I've said, whatever I have shared, most of my seniors can talk more wisely, more deeply about this. So I will stop myself here and I will go to my esteemed panelists with this quote कि अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते. आज अगर हम ये फैसला करें इस फोरम से, इस कॉन्फ्रेंस के एंड पे, कि कुछ पाकिस्तान साइकियाट्रिक सोसाइटी कोई एक ऐसा स्टेप वर्थवाइल, किसी एक चीज़ पे हम एग्री हो जाएं, मे बी स्कूल बेस्ड इंटरवेंशंस पे हम कोई कमिटमेंट दे दें पाकिस्तान साइकियाट्रिक सोसाइटी, anything that my esteemed seniors can
talk about better, which would be a contribution which would go beyond this conference, and it would be a contribution of the society towards, of the Pakistan Psychiatric Society towards the society. With this, I would end my session, and I would go now to my panelists can I add, for a few questions. Add a local صحیح ہے. سلطانہ ڈاکو بڑا مشہور ڈاکو تھا انڈو پاک کا یا سب کانٹیننٹ کا. تو وین ہی واز گیون ڈیتھ سینٹینس, سو ہی ڈیزائرڈ ٹو سی ہز مدر. اس کی ماں کو بلایا گیا اور اس سے کہا کہ میں اپنی ماں کے کان میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. سو وہ اس نے اپنا کان نزدیک کیا. سو ہی پیٹ دی ایئر اوے, اسے کاٹ کے کان اس کا پھینک دیا. تو سب نے کہا یہ تم نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ جب میں چھوٹا بچہ تھا تو میں پڑوس سے ایک انڈا چوری کر کے لایا تھا. اگر میری ماں اس وقت میری بات سن لیتی کہ میں چوری کر کے لایا اور مجھے روک دیتی تو میں آج اتنا بڑا ڈاکو نہ بنتا. سو از اے لوکل ایگزامپل کہ ہمارے ہاں اس طرح کے بھی وہ ہے. until unless we really we look after our children, their behavior, their development, and we must make a body of, if I recommend to the PPS president and president-elect that there should be a body which can devise a plan and send it to various centers and then take back the feedback. Only then we can make our own local guidelines for these things. صاحب, I will also take a minute. آپ نے مجھے رسک کیا تو لہٰذا ایک تو جیسے شعر ایک ہے کہ علامہ اقبال صاحب کا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نناری ہے. اور جیسے ہم کہتے ہوتے ہیں کہ جی ماں کے قدموں تلے جنت ہے نا, تو وہ ایکچولی دس از ایبسٹریکٹ کہ if you are with a intelligent, religious, educated, caring mother, so most probably it will be molding your personality and you will end up to be one of the those who end up in the heaven. یہاں پہ اب سر نے بات کی بریگیڈیئر شعیب صاحب نے, جیسے اولیور ٹویسٹ تھا, آپ نے چارلز ڈکنس کا وہ فلم دیکھی بھی ہوگی. تو what happens to him? He is in an orphanage and he steals things, he's a thief. And at that time he runs away from the orphanage and goes to one of the noblemen and he becomes a very notable statesman. So یہ آپ کو بتا دیتا ہے. ایک جو فرسٹ ان کا ڈاکٹر صاحب نے پریزنٹ کیا کیس جو اقبال کا تھا, تو جاوید اقبال اگر دیکھیں تو اس کو اسٹرکچر ڈیمیج ہو گئی تھی برین کا, فری فرنٹل بھی ہوگا موسپریا مکڈیلا بھی اس کا, اینڈ ہی بیکیم اے سائیکوپیتھ. تو یہاں پہ جیسے ہم کہتے ہوتے ہیں کہ بایو سائیکو سوشل ماڈل آپ اپلائی کریں. اٹس ناٹ جسٹ فار دا کازیشن آف ڈیزیزز, دا سیم شوڈ بی اپلائڈ فار دا most probably development the guidelines and the therapeutics for these kind of کوئی holistic approach آپ کا ہونا چاہیے. صرف نہیں ہے کہ آپ پریفر کریں جی سائیکالوجسٹ کو, آپ نے اپلائی کرنا ہے کہ اس کا اسٹرکچر ڈیمیج ہے, اس کو بایولوجیکل چاہیے, اس کو سائیکولوجیکل ہیلپ, اینڈ تیسری بات جو سوشل ریہیبلیٹیشن ہے. اب تیسرا جو آپ نے ایڈریس کیا ایز فرام دا فارم آف پی پی ایس, سر معدت رانا صاحب نے لاسٹ نائٹ وہ ڈسکس کر دیا تھا کہ جی ووم میں کیا ہوتا ہے کہ نرچرنگ آپ کا نیچر تو آپ کا ہے, لیکن واٹ اباؤٹ دا نرچرنگ. تو یہاں پہ اب فرام دا پی پی ایس فارم وی آر پلاننگ اے پیرینیٹل ڈپریسیو ڈسآرڈرس کا پیرینیٹل اینٹی نیٹل ایک کیئر کا گروپ ہم بنا رہے ہیں, جس میں ہمارے علی مدی ہاشمی صاحب ہیں, آفتاب عالم فرام ایبٹ آباد, اور ہم والنٹیئر کریں گے سم آف دا ہمارے کو ورکر جو ہیں, ہمارے کولیگس جو ہیں, موسٹ پرابلی فیمیل سائیکیٹرسٹ ول بی کنٹریبیوٹنگ ان دیٹ گروپ ایز ویل. تو وی آر تھنکنگ اباؤٹ کہ جی وہ پیرینیٹل سائیکوسس سے لے کے, اچھا یہاں پہ میں ایک جیسے اکثر میں ان کے ساتھ بلکہ ان کے ساتھ جیسے گائنیکالوجسٹ آبسٹیشن کے ساتھ میں بیٹھا ہوا ہوتا ہوں کہ یو آر میکنگ سم آف اور جو پیشنٹس ہیں ہمارے آپ بناتے ہو,
کہ فورسپ ڈیلیوری ویکیوم اور آج کل تو سی سیکشن بھی آ گئے ہیں. اچھا سی سیکشن کا فل ٹیم نہیں ہوتی, وہاں پہ بچے کا جیسے پیدائش ہو جاتی ہے اس کو جو فرسٹ 10 منٹس ہے ایبگار اسکور بھی اس کا نہیں ہوتا. تو دس از اے ٹائم کہ اس کو اگر فورسپ ڈیلیوری سے اگر اس کو اسٹرکچرل ڈیمیج ہو گئی. اور دوسری بات جو اب آپ کو پتہ ہے کہ موسٹ پرابلی جو ہمارے کالج آف فزیشین اینڈ سرجن نے بھی کر دیا ہے کہ جو چائلڈ سیکیٹری کا ایک سیکنڈ کوالیفیکیشن آ گئی ہے. تو دس از واٹ وی آر ڈوئنگ. تیسری بات آپ نے جو کی کہ یہاں سے ہم کیا کر رہے ہیں, موسٹ پرابلی کمیونٹی میں وی آر جسٹ 500. ہمارے آپ کو پتہ ہے 14,000 BHUs ہیں اینڈ وی آر ایٹ موسٹ پرابلی جو ہمارے ادھر خاص کر کے پی میں وی آر تھنکنگ آف ٹو ٹرین فزیشین ٹو ٹریٹ ڈپریشن, پینک اٹیکس اینڈ انگزائٹی ایٹ دا بیسک لیول. جیسے وہ کہتے ہیں کہ ڈور اسٹیپس تک آپ کو لے جائیں. جیسے سر کل وہ شیلا کی بات کر رہی تھی, ان کی بات کر رہی تھی. پرسکرپشنز میں اور اضافہ جو ہوگا اس کے بارے میں آئی تھنک کہ ون آف دی تھنگ دیٹ PPS کین ڈو از دیٹ prescription, the dispensation of psychotropic medications without the prescription of qualified psychiatrist. This is one of the things that can probably we can contribute to this. سر آپ کو کیا بتاؤں, جب ابھی آپ نے بات کی کہ جی مطلب آپ واٹر میں ملا دیں. لندن میں بات چلی تھی کہ why not to include lithium in the Londoners water, کہ ہمارے بائی پولر وہ جو افیکٹو ڈسآرڈرز ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے. اب مینیا والے کو اگر آپ نے اینٹی ڈپریسن دے دیے تو موسٹ پرابلی ہی ول بیکم مور وائلنٹ. تو یہ ہے کہ چند ایک چیزیں ہیں فار دا فیوچر اینڈ موسٹ پرابلی آور پریزیڈنٹ کوڈ شیئر آلسو. مجھے اندازہ نہیں کہ ٹائم کتنے ہیں, میں شارٹلی بتا دیتا ہوں. میں شارٹلی بتا دیتا ہوں اس طرح سے کہ یہ جو آپ کا آج کوشچن ہے, شاید یہ کوشچن آج سے کوئی 40-50 سال پہلے مختلف سٹیجز پہ اٹھایا گیا تھا کہ جی میڈیسن ہے, سرجری ہے, گائنی ہے, وائی یہ پیشنٹ سائیکیٹری کا نہیں. ایک کوشچن اٹھایا گیا ہوگا, کسی نے بھی اٹھایا ہو, یا آج سے 80 سال پہلے جب پاکستان کے وجود نہیں تو اس سے پہلے بھی اٹھایا ہوگا کہ جی وائی سائیکیٹری نہیں. جب دنیا میں سائیکیٹری جو ہے نا وہ آنے شروع ہو گئی اور لوگوں نے اس کے لیے آواز اٹھائی, پھر اس کے بعد انہوں نے کہا یا سائیکیٹری, پھر سائیکیٹری کو جو ہے نا جب اس کی پھولنے لگی تو اس کے مختلف شاخیں بننے لگی, اس کے مختلف وجوہات آنے لگی. اس وجوہات جو ہے نا ہر بندہ جو ہے نا وہ سمجھنے لگا. جب وہ سمجھنے لگا تو اس کے بعد پھر مختلف سوالات آئے کہ سائیکیٹری میں کون سے, بایولوجی ہے, سائیکالوجی ہے, سوشیالوجی ہے, مختلف چیزیں ہیں. تو وہ چیزیں جو ہے نا وقت کے ساتھ ساتھ فلورش ہوتے رہے, لوگ سٹرانگ ہوتے رہے, لوگوں نے جو ہے نا وہاں مختلف حوالے سے مختلف کام سٹارٹ کیے. تو ان میں سے یہ کام بھی سٹارٹ ہوا کہ جی ڈرگ بھی دینے لگے, یہ بھی کام سٹارٹ ہوا کہ جی یار ریڈیو پہ بھی بولنا چاہیے, ٹی وی پہ بھی بولنا چاہیے, جلسوں میں بھی بولنا چاہیے. اس کے بعد یہ بھی آنے لگا کہ جی آپ لوگوں کو اسکول میں ٹریننگ دیتے رہیں, آپ باقاعدہ جو ہے نا یہاں پر میڈیکل اسپیشلسٹ پیدا کریں جو سائیکیٹری کے کام کرتے ہیں. یہ ایوولوشن ہوتا گیا. آج وہ ایوولوشن بھی آنے لگا کہ جی ہم خود سے کہنے لگے ہیں کہ جی اب ہم اپنا احتساب شروع کر لیں, ہم سوسائٹی کا احتساب شروع کر لیں, اور اس احتساب کی بنیاد پہ جو نا ہم مختلف ریفارمز لا لیں. اور آج آپ کی آواز جو میں سن رہا ہوں یہ اس کا تسلسل ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تسلسل, یہ چیزیں جو نا برقرار رکھنی چاہیے, جس سے کیا ہوگا کہ جی مائکرو لیول پہ اور میکرو لیول پہ مختلف لوگ جو ہے نا جو اس میں انوالو ہیں اسٹیک ہولڈرز, وہ ان میں ریفارمز کرنا چاہیں گے. میں پھر سے آپ سے کہوں گا کہ اس آواز کو دبانا نہیں, اس آواز کو ہر اسٹیج پہ اٹھانا اور لوگوں کو مجبور کر لیں کہ وہ اس ریفارمز کو مختلف والے سے, صرف یہ نہیں کہ سائیکیٹرسٹ, سائیکالوجسٹ, ایجوکیشنسٹ کو بھی کرنا چاہیے, IT یونیورسٹی والوں کو بھی کرنا چاہیے, ہمیں گورنمنٹ لیول پہ بھی کرنے چاہیے. دنیا جہاں پہ ہمارے پاس مائکرو لیول پہ بہت سارے مثالیں جیسے سر نے بتائیں کہ جی وہ ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو چکی ہے جو کہ میں کہتا ہوں یہ خوش آئند ہے. پہلے جب آپ کبھی آپ نے کبھی سنا تھا کہ ایک سائیکیٹرسٹ یا ایک سائیکالوجسٹ کسی اسکول میں پڑھائیں گے؟ آج پڑھا رہے ہیں. کبھی آپ نے یہ سنا تھا کہ کوئی سائیکالوجسٹ سائیکیٹرسٹ ریڈیو ٹی وی پہ بیان کریں گے؟ آج کر رہے ہیں. کبھی آپ نے یہ سنا تھا کہ جی کسی گائنیکالوجی کے ورکشاپ میں سائیکیٹرسٹ بولے گا؟ آج بول رہا ہے. آپ سمجھ گئے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ چیزیں ہمیں ڈسکریج نہیں ہونا چاہیے.
یہ خوشی کی چیزیں کہ اس سفر میں ہم بھی چلتے جا رہے ہیں اور ود ریفارمز اور ایٹ دا سیم ٹائم پروگرس اور ڈیولپمنٹ. تو میں پاکستان سائیکیٹرک سوسائٹی کے حوالے سے آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یقیناً ہمیں اس چیز کا ہم اس بارے میں سینسٹائز ہے، لیکن آپ کی باتوں سے ہم اور سینسٹائز ہوئے ہیں اور بھی ہم کریں گے، اور یہ ہمارے ایجنڈے میں ایک ریگولر آئے گا. مائکرو لیول پہ سٹارٹ کریں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں یقین دلاتا ہوں کہ آج آپ کے اس پوائنٹ کو میرے سیکرٹری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت سن رہے ہیں کہ وہ آج کے ایجنڈے میں سیکرٹری صاحب آج کے ایجنڈے میں بھی یہ شامل کرے گا کہ جی ہم لوگوں میں اویئرنس اور یہ پریونشن ہو، پروٹیکشن ہو، اس حوالے سے بھی ہم مائنر لیول پہ کیا کچھ کر سکتے ہیں اور اسی کو ریفلیکٹ کر کے ہم پالیسی میکرز کے لیے کیا میسج دے سکتے ہیں تاکہ سوسائٹی میں چینجز آئیں. Thank you very much, sir. We have got few questions from the audiences. As I was the panelists, sir, آپ کے پاس بھی آ رہے ہیں. سب سے پہلے تو میں معذرت چاہتا ہوں، اتنی شاندار ڈسکشن سے میں محروم رہا. وہاں ہمارا خیال تھا کہ وہاں ڈیزیز رجسٹری جو 11:15 بجے ہونی تھی کریں گے، لیکن سعید فاروق صاحب نے ریکویسٹ کی کہ میری فلائٹ نہیں ہوئی ہے تو میں جا رہا ہوں، مجھے کرنے دے. اس کو اکوموڈیٹ کیا کہ باہر سے آئیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہی لوگ جو ہے پریزیڈنٹ صاحب بھی ادھر وہ ہیں، تو لہٰذا میں معذرت چاہتا ہوں کہ بڑا شاندار پروگرام سے میں نکل رہا ہوں. تو اور ان دونوں پریزیڈنٹس کو بھی لے جاتا ہوں اگر اجازت ہو سر. Sir, we will go to question answer sessions first, and then I would like to conclude the session with the thoughtful insight from Brigadier Rana, sir. My first question that we got from the audience is regarding research, and I think Professor Raza would be the no one can be better than Professor Raza. So what is the scope that, as I was going through this particular topic, there have been numerous robust longitudinal studies in the West conducting on the same topic, but we cannot just replicate those models in our society. Is there any scope? Is there any possibility? And is it doable for any that kind of research in Pakistan? First of all, I would like to clarify there is no research in Pakistan. The first fellow of FCPS in psychiatry, Dr. Shifa Naeem, her dissertation topic was, he basically replicated the research of Brown and Harris on stress and consequences of that on early childhood. And besides that, we have conducted a study in Dow University on children whose mother basically are suffering from depression and their effects on that. And unfortunately, when I started that survey, basically I conducted the survey on adult population. When I contacted Sir David Sheehan, he sent me the questionnaire for the children and adolescents also. But unfortunately, I was not able to incorporate that because of limited resources. So there is a huge scope. Still, we have completed that survey, but we don't have survey about the children. And that is very important population because our young population is more than 50%. So that's why we think that this is an important topic that needs to be covered. My next question that I've received is from Professor Nasser. As we know that you have been working for quite a few years now in Canada, would you like to talk about the early intervention in place in the Western society, especially school-based interventions, interventions for the vulnerable at-risk population? And again, the part of the first question that I'm adding from my side, is it really, can we replicate those models here in our society, number one? And number two, can we actually, is it doable in the terms of financial and human resources, of keeping the financial and human resources of Pakistan? So you have asked me multiple questions actually, right? I don't know how much I would be able to cover, but just briefly, is it doable? Yes. Do we want to do it? No. Do we have the actual vision to do it? No. Are we practically doing something about it? No. But we can do it. There are resources available. These days, surprisingly,
from Pakistan, the online psychotherapeutic interventions in Canada are approximately 20%. Can you imagine that, sir? So 20% of the Pakistani psychologists are providing psychotherapeutic interventions to Canadians in North America because they charge $20 and there they have to pay $200. So difference. So this means that we have human resources available. Early intervention, میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ میں جب کینیڈا گیا تو میں نائی ڈھونڈ رہا تھا اپنے لیے اور مجھے نائی کی اپوائنٹمنٹ نہیں مل رہی تھی. There are 76 academic psychiatrists for 350 population of the place where I am working. 3.5 لاکھ کی آبادی پہ 76 پروفیسوریل سٹاف ہے. باقیوں کی بات نہیں میں کر رہا, رائٹ؟ سو یو کین امیجن ADHD کی میڈیکیشنز are overly prescribed there as well. اب مجھے نہیں پتا شان سے اگری کریں گے کہ نہیں. 80% of the adolescents who complete their 18 years, they come to me for the treatment. So 18 years کے بعد میں ان کو پک اپ کرتا ہوں اور اس میں سے 80% ADHD کی میڈیکیشن پہ ہوتے ہیں. اب وہ آپ امیجن کریں, ادھر بھی ڈائلماز ہیں, پرابلمز ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ کہ وہ سارے بچے وہاں پہ چائلڈ سائیکائٹرسٹ کے پاس پہنچ جاتے ہیں اسکول سے یا ماں باپ کے گھر سے یا کسی اور جگہ سے. جب تھوڑی سی پرابلم نظر آتی ہے ریفر کر دیتے ہیں, وہ سائیکائٹرسٹ کے پاس پہنچ جاتے ہیں, انٹرونشن شروع ہو جاتی ہے, باقی مسئلے حل ہونے شروع ہو جاتے ہیں. یس, سو وی کین ریپلیکیٹ with modification of course with our system. We can do something about it, educate people to do something about it. How much? We don't have the, again, drive. وہ اندر سے کیا چیز مسنگ ہے جو ہمیں روکتی ہے یہ کرنے سے, مجھے نہیں پتا. میں اب کئی دفعہ یہ بھی مثال دیتا ہوں کہ PPS کے الیکشن کو الیکٹرانک بیلٹنگ پہ کنورٹ کروانا میں نے کروا دیا. وہ ایک دفعہ میں جھٹکے میں وہ ہو گیا اور اب تک پریکٹس ہو رہا ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں آئی. سو اگر ول ہو تو پھر دیر از اے وے. اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. Thank you very much, sir. As you talked about the diagnosis of ADHD in the Western society, Pakistan is not lagging behind. Now I get increased number of patients in my adult OPD, especially from a little well-to-do families, and they come to me اور وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے خیال ہے مجھے ایڈلٹ ADHD ہے. And this is a very, very common thing that recently, in the recent past, I have started listening to. Our next panelist is Dr. Zishan, a very dear, respected colleague who has always made himself available whenever he comes to Pakistan for the academic and professional sessions. Dr. Zishan is a practicing child psychiatrist in the United States. Dr. Zishan, I have again 2 questions for you that we got from the audiences. One is, would you like to give us some tips, some suggestion that what basic modifications needs to be inculcating in the parenting style? اور پھر ہم ایک بات کرتے تھے نا کہ میرے والد نے, میرے بزرگوں نے تو ہمیں بڑا مارا تھا. سو آج کل کے بچوں کو تو نہیں ماننا چاہیے. یہ جب ہم کہتے ہیں کسی کو کہتے ہیں کسی پیرنٹ کو, تو آگے سے پیرنٹ یہ کہہ دیتا ہے. وہ جو جنریشن گیپ آ رہا ہے اور یہ کانسیپٹس چینج ہو رہے ہیں, اب ہم کیسے بتائیں ان کو کہ یہ والی چیز ابھی ٹائمز ہیو چینجڈ, سو جنریشن گیپ اور ہاؤ ٹو گیٹ دا میسج اکراس. تھینک یو. مجھے سر نے کہا ادھر آ جائیں, so I will answer it. جی دیکھیں, before I answer that question, I will just want to say one thing because of that case, کہ ٹراما جو ہوتا ہے نا, because there's a lot of information. Trauma is not what happened to you, it's what happened inside you because of that trauma. ٹھیک ہے, کیونکہ جو ٹرامیٹک ایکسپیرینسز کسی کے ساتھ ہو گئے ہیں, وہ سیکسول ابیوز ہے, فزیکل ابیوز ہے, ایموشنل ابیوز ہے, نیگلیکٹ ہے, دوز آر آل ٹرامیٹک ایکسپیرینس, ناٹ ٹراما اٹ سیلف. اوکے, کیونکہ جو ٹرامیٹک ایکسپیرینسز ہیں اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے ہیں, بٹ ٹراما جو ہوا ہے اس کی وجہ سے جو زخم لگے ہیں
اس ٹرامیٹک ایکسپیرینسز کی وجہ سے اس کو ایز اے سائیکائٹرسٹ ایز اے سائیکالوجسٹ ہم چینج کر سکتے ہیں. وہ زخم کیا ہوتے ہیں آپ کی سیلف اسٹیم پہ. نو ون لو می, نو ون کیئر اباؤٹ می, نو ہوپ, نو ٹرسٹ. So when these patients come in our clinic, so one thing if I would like my esteemed colleague to change, don't leave them or don't abandon them because وہ ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں. کیونکہ آپ میں سے موسٹلی میڈیکل پروفیشن ہے, جو لوگوں کو امیونو ڈیفیشنسی ہوتی ہے they will have recurrent infection. ان کو کبھی کان کے انفیکشن ہونے ہیں, کبھی پیٹ کے انفیکشن ہونے ہیں. ان کے جو انفیکشن ہو رہے ہیں اس میں نہ یہ ہے کہ آپ جو ٹریٹ کر رہے ہیں وہ غلط ہے, نہ یہ ہے کہ وہ لوگ ٹھیک نہیں ہونا چاہ رہے ہیں. دا مین ایشو از دیز آر امیونو ڈیفیشینٹ, کہ ان کو یہ چیزیں ہونی ہی ہونی ہیں. بٹ اف یو اسٹارٹ گیونگ دیم دس کہ جی آپ ٹھیک نہیں ہو رہے, میں آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتا. جس طرح سر نے بتایا کہ ہمارے پاس پاکستان میں تو ہیں ہی 500 سائیکائٹرسٹ ہیں, تو اگر ان 500 میں سے 10 اگر ٹریٹ کر رہے ہیں لوگوں کو, اینڈ دیز آر ویری ریزسٹنٹ پیشنٹ, بہت غصہ ہوگا, بہت سب کچھ ہوگا, بیکاز دس از ہاؤ دیئر وونڈس پریزنٹ. سو ایک میسج بیفور آئی آنسر دیٹ کوسچن سر ود یور پرمیشن, کہ اگر اف یو ڈونٹ لوز ہوپ ود دیم, جو پیشنٹ ٹھیک نہیں ہوتے آپ ان کو چھوڑیں نا, جب تک وہ آتے ہیں آپ ان کو بتائیں کہ جو میں کر رہا ہوں آپ اس سے ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں, بٹ آئی وانٹ ٹو ہیلپ, آئی وانٹ ٹو لرن اباؤٹ یو, کین وی ڈو اٹ ٹوگیدر. وہ آپ کو چھوڑنا چاہے وہ اس کی ہے, بٹ آپ کبھی بھی اس کو اس وجہ سے نہ چھوڑیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہو رہا. کیوں؟ کیونکہ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ جو میں انٹرونشن کر رہا ہوں وہ صحیح نہیں ہے. کیونکہ جس طرح امیونو ڈیفیشینٹ پیشنٹ میں انفیکشن ہونے ہی ہونے ہیں, جن لوگوں کو ٹراما ہوا, جس طرح سر نے بتایا, جن کا پری فرنٹل کارٹیکس ہوا ہے, ہپوکیمپس ہوا ہے, امیگڈلا بڑھا ہوا ہے, ان کو اینگر, اریٹیبلٹی, سوئسائڈیلٹی اور یہ چیزیں ہونی ہونی ہیں. ود دیٹ لیٹ می آنسر دا کوشچن. دیکھیں سر, پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک چیز, کیونکہ دیر آر لاٹ آف تھنگس دیٹ وی کین شیئر دیٹ آر ویری انسپائرنگ, دیٹ آر ویری موٹیویٹنگ, بٹ آئی ول شیئر وٹ وی کین چینج ان آور پیرنٹنگ اسٹریٹجی. آئی تھنک وین ایور دیر از نو رائٹ اینڈ رانگ ان پیرنٹنگ. اگر بچے مار پیٹ سے ٹھیک ہوتے ہیں اس میں بھی کوئی غلط نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر بچے آپ کی سختی سے, مار پیٹ سے ٹھیک نہیں ہو رہے اور وہ آپ سے دور ہوتے جا رہے ہیں, تو خدا را اپنے آپ کو چینج کریں. ہمیں مار پڑی ہے, ہمیں سختیاں ہوئی ہیں, اوکے, مے بی ہوئی آر ٹرننگ آؤٹ اوکے, مے بی, لیکن اگر آپ کے ایک بچہ جو ہے اس کو آپ سختی کرتے ہیں اور اس کے نمبر اچھے آ رہے ہیں, اور دوسرا بچہ آپ اس کو سختی کرتے ہیں وہ آپ سے دور ہوتا جا رہا ہے, تو خدا را اس کو چینج کریں. ایک اور چیز کہ وی آلویز گو ٹو فکسنگ دا بیہیویئر, ٹھیک ہے نا, آپ نے سر ایک سلائڈ بھی بتائی تھی کہ فکس اٹ. سو آئی ول انکریج یو ٹو کنیکٹ ود دیم بیفور یو کریکٹ دیم. اب 5 اسٹریٹجیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا, کہ کیونکہ جب بچوں کے اچھے گریڈ آ رہے ہوتے ہیں نا, نہ آپ کو ڈاکٹر ذیشان کی ضرورت ہے, نہ کسی پینلسٹ کی ضرورت ہے, یو نو وٹ ٹو ڈو اٹ. بٹ ون ایور چائلڈ مس بیہیو, وین دے ڈو تھنگ دیٹ آر ویری ڈس اوبیڈینٹ, جو خاندانی روایت کے خلاف تھی, جو آپ کی جو ہے وہ شان کے خلاف تھی, جس سے آپ کی ناک کٹ گئی ہے, ہاؤ وی ریئیکٹ, دیٹس ویئر دا کنیکشن بلڈ. یہ جو گیپ آتا ہے نا, یہ گیپ جب نہیں آتا کہ جب ان کا اسکور اچھے آ رہے ہوتے ہیں, یہ گیپ جب آتا ہے وین دے مس بیہیو, وین دے آر اسٹرگلنگ اینڈ وی آر ٹرائنگ ٹو فکسنگ دیم, فکس نہیں ہو پا رہا اور پھر گیپ آتا ہے. تو 5 اسٹیپ. پہلی چیز کہ جب بھی آپ کا بچہ اور آپ کے کلینک میں کوئی ایسا ہو کہ جو مس بیہیو کیا, جس نے کوئی بھی ایسی چیز کی وچ واز, یو ریمائنڈ یور سیلف, دا مور آئی اسٹے کام دا بیٹر آئی کین ہیلپ. ٹھیک ہے, ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جب بچے سے غلطی ہوئی ہے اس کو ساری غلطیاں بتاتے ہیں. تمہیں بتایا تھا 10 بجے کے بعد گھر نہیں جانا, اس دوست کے ساتھ نہیں پھرنا, یہ کام نہیں کرنا. یا اس کو بتاتے ہیں میرے ابا جی تو سائیکل پہ اسکول جاتے تھے, ہم نے تمہیں گاڑیاں بھی لے دیا, تمہیں میکڈونلڈ بھی لے دیا. سو ہوئی اسٹارٹ پٹنگ شیم ان, گلٹ, آل دوز تھنگ. تو آپ نے یہ ریمائنڈ کرنا, دا مور آئی اسٹے کام دا بیٹر آئی کین ہیلپ. دیٹس ون. نمبر 2, یو ویلیڈیٹ دیئر فیلنگ. آپ کو پتہ ہے کہ اس نے کیا غلطی کی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کتنا غصہ آ رہا ہے کہ آپ نے اتنے مہنگے اسکولوں میں بھیجا, اس کے باوجود اس نے جو ہے نا اس سے پڑھائی نہیں ہوئی. بٹ اف یو ویلیڈیٹ دا فیلنگ کہ یو سیم اپسیٹ, یو سیم میڈ, یو سیم اینگری, یو سیم فرسٹریٹڈ, یو آر کنیکٹنگ ود یور چائلڈ. تھرڈ اسٹیپ, یو ایکسپلور ود یور چائلڈ کہ کیا ہو کیا رہا ہے, جو دماغ میں اس کے چل رہا ہوتا ہے. آپ کو اگین ایز اے پیرنٹ یو نو کہ کیا ہوا, بٹ اف یو آسک دیم یو آر کنیکٹنگ ود دیم. سو دیٹس دا تھرڈ اسٹیپ. فورتھ اسٹیپ, اب ان تینوں اسٹیپ کے بعد ریمائنڈنگ یور سیلف اسٹے کام, ویلیڈیٹ دا فیلنگ, ایسکنگ کیا ہو رہا ہے, اور اس کے بعد آپ کو سجیسٹ کریں گے تو وہ اس کو سنے گا بھی صحیح. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا والدین کہتے ہیں جی ہم اتنی اچھی ایڈوائس دیتے ہیں لیکن وہ اور الٹا غصے ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے پہلے 3 اسٹیپ مس کر دیے. ریمائنڈنگ یور سیلف اسٹے کام, ویلیڈیٹ دا فیلنگ, ایکسپلور کیا ہو رہا ہے, دین گیو دا سجیشن, اینڈ دا 5th از ریفلیکٹ کہ وٹ آئی ڈیڈ, اس سے کتنا ہوا, کیا ہوا, اینڈ ڈونٹ فوکس آن فکسنگ دا بیہیویئر, فوکس آن کنیکٹنگ ود دیم. تھینک یو. Thank you, Dr. Zishan. It's always a pleasure to
hear your thoughts on the subject. میرے پاس آرگنائزرس کے ایک ریپ آئے, کہتے ہیں ہم لیٹ ہو رہے ہیں. میں نے کہا جاکر لغاری صاحب کو کہو, ہم نے تو ابھی 1 ہی گھنٹہ ود ریپ اپ کر رہے ہیں, لیکن سر آپ کی پریزنٹیشن تھی اتنی پیاری کہ اس کے لیے ٹائم ہی بہت کم دیا آرگنائزرز نے. وی آر کمنگ ٹو دا اینڈ آف آور سیشن اینڈ وی ول اینڈ آور سیشن ود thoughts on the subject. For enhancing our deeper insight, I would invite my teacher, Dr. Muaddat Hussain Rana, on the stage. اچھا, ایک تو میں آپ کو کانگریچولیٹ کرنا چاہتا ہوں شہاب اور حسن کی جو پریزنٹیشن تھی وہ بہت ہی شاندار, ویری ویل آرکیسٹریٹڈ, سو کنگریچولیشنز آن برنگنگ اپ دس ویری سینسٹیو ٹاپک. مجھے میری ایک جو زندگی کی بہت ساری بدقسمتیاں ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مجھے اس پرٹیکولر پیشنٹ کو جس کو آپ نے پریزنٹ ہوتے یہاں دیکھا ہے, جاوید اقبال, اس کو اسیس کرنے کا موقع ملا. تو میں آپ کو تھوڑی سی انسائٹ اس پرٹیکولر کیس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. جاوید اقبال کی جو والدہ تھیں, اور اس میں وہ میسیج ہے جو کہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں, وہ اس وقت جب ان کی شادی ہوئی تو وہ ایک انتہائی خوبصورت عورت تھیں اپنے وقت کی, اور ماں باپ نے ان کی مرضی کے خلاف ایک نسبتاً امیر انسان سے اس کی شادی کر دی. اب اس آدمی کو شاید کوئی ڈیلیوژن تھا آف انفائڈیلٹی, جو کہ انہینس ہو گیا اس بات سے کہ یہ عورت انتہائی خوبصورت ہے. یہ جب میں کاروبار پر ٹھیکے لیتا تھا, وہ جب ٹھیکے لے کے باہر جاتا ہوں یا نکلتا ہوں گھر سے تو یہ کہیں خراب نہ ہو جائے, تو وہ اس کو لاک کر کے جاتا تھا اپنے گھر میں, اور کانسٹنٹلی اس فیئر میں رہتا تھا کہ اس کے کوئی تعلقات ہو جائیں گے. یہ ڈیلیوژن اس کا بڑھتا گیا جیسے جیسے بچے پیدا ہوتے گئے. تو جس زمانے میں جاوید اقبال بڑا ہو رہا تھا تو اس باپ نے گھر میں لا کے تیزاب کی بوتل رکھی. یہ ایک بہت کرٹیکل بات ہے جو میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. اس نے تیزاب کی ایک بوتل لا کے رکھی اور اس کی والدہ کو یہ کہا, now this is happening in front of جاوید, کہ اگر مجھے یہ پتا چلا کہ تم کہیں خراب ہوئی ہو تو یہ تیزاب کی بوتل میں تمہارے منہ پہ پھینکوں گا. آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ ایک بہت کامن فینومینا ہے پنجاب میں, تیزاب پھینکنا کسی کے اوپر سزا کے طور پہ. نا یہ جو تیزاب کی بوتل تھی یہ اس نے کسی اونچی جگہ پہ رکھی ہوئی تھی. یہ چھوٹا سا بچہ کبھی سٹول رکھ کے, کبھی یہ اس نے جو مجھے واقعات سنائے ہیں ان میں سے ایک واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. یہ سٹول رکھ کے, کرسی رکھ کے اکثر کوشش کرتا تھا کہ کسی طریقے سے وہ تیزاب کی بوتل نیچے میں اٹھا کے بہا دوں تاکہ میری ماں بچ جائے. تو he started as a child constantly trying to rescue a victim of شک, ایک ایسی شادی جس کے اندر بنیادی طور پر ڈس ہارمنی تھی, فیئر تھا, مسٹرسٹ تھا, اس کے اندر یہ بڑا ہو رہا تھا. اس کا رشتہ تیزاب کے ساتھ اس زمانے میں بنا. پھر وہ اپنے باپ کو ریگولرلی راڈ کے ساتھ اپنی ماں کو مارتے ہوئے دیکھتا تھا. اس سے اس کے اندر ایک اوور آئیڈینٹیفیکیشن پیدا ہونی شروع ہوئی اور نفرت پیدا ہونی شروع ہوئی. کبھی کبھی وہ اپنے باپ کو جا کے پکڑ بھی لیتا تھا کہ یہ مت مارو اس کو, تو وہ اس کی کافی پٹائی کرتا تھا. وہ پھر اس کے جسم کے اوپر بے شمار نشان تھے اس کی پیٹھ کے اوپر, کیونکہ وہ جو کام کرتا تھا اس کے اندر وہ کرسیاں بننے کا بھی کوئی شعبہ تھا, تو اس کے پاس وہ پلاسٹک ہوتی تھی جس سے کرسیاں بنی جاتی, تو وہ اس کا گچھا اٹھا کے اس سے اس کی پٹائی کیا کرتا تھا اس بچے کی. اس کے جسم کے اوپر بہت سارے داغ تھے اس بات کے. یہ میں باتیں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ایک انہوں نے سلائیڈ دکھائی ہے سیمنٹ کی, کچے سیمنٹ کی, جس کے اوپر ایک نشان بنا اور پھر وہ پکا ہو گیا. وہ بہت ہی امپورٹنٹ میسیج تھا, بہت امپورٹنٹ امیجری ہے اگر آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں ایز مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز. اب اس تصور سے جب وہ بڑا ہونا شروع ہوا تو اب
یہ بھی ایک ریلیٹیولی گڈ لکنگ لڑکا تھا, اپنی ماں کے ساتھ اس کی بہت اس کے فیچرز ملتے تھے اور یہ گرو ہو رہا تھا. تو ہی فرسٹ بیکیم اے وکٹم آف سوڈمی ایٹ دا ایج آف 8. اور پھر وہ سلسلہ شروع ہو گیا, اور جیسے جیسے پھر یہ گرو ہونے لگا اس کے پرسیکیوٹرز چینج ہوتے گئے. بہت سمارٹ تھا, جیسے کہا انہوں نے, اسکول سے بھاگ جاتا تھا اور پھر یہ اسی طرح کے سارے جو کام ہیں ان کے اندر انڈلج کرتا تھا. جب یہ بڑا ہونا شروع ہو گیا اور پھر اس نے یہ رول چینج کیا اپنا ہوموسیکشوالٹی کا, تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری زندگی تو اچھی شکل کے شخص تھے, تو تمہاری زندگی میں کوئی لڑکی نہیں آئی؟ تو اس نے کہا کہ میں جیسی کسی لڑکی کو دیکھتا تھا یا یہ تصور پیدا ہوتا تھا کہ میں اس سے شادی بھی کر سکتا ہوں یا اس سے کوئی سیکشل ریلیشن شپ فارم کر سکتا ہوں, تو وہ لڑکی مجھے ایک دم اپنی ماں نظر آنی شروع ہو جاتی تھی. So his interest in homosexuality was compounded because he had no libido at all for the opposite gender. This over-identification with the mother, then subsequently compounded by the adverse childhood experiences and the sodomy experience, were some of the factors that gradually increased. اور پھر وہ جو سلسلہ آپ نے باقی سٹوری ان سے سنی ہے. میں یہ بات آپ کو کیوں سنانا چاہتا تھا؟ ابھی ہم نے بات کی اسکول بیسڈ انٹرونشنز کی, ابھی ہم نے بات کی پیرینیٹل ہیلتھ کی. ہمارے معاشرے میں جو پریونشن کا عمل ہے آف ایبیوز, یہ شادی سے پہلے شروع ہونے کی ضرورت ہے. بچہ تو بہت بعد کی بات ہے, شادی سے پہلے اس بات کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ شادی کر رہے ہیں ان کے درمیان کیا کوئی اعتماد, اعتبار اور محبت کا رشتہ قائم ہے. اگر یہ رشتہ قائم نہیں ہوگا تو جو ہرٹ شادیاں ہیں, ہرٹ شادیاں, یہ بنیاد بنتی ہیں بہت سارے کیسز کا آف ڈومیسٹک وائلنس. اور جو ڈومیسٹک وائلنس ہے اس کے اندر بھی یہ بات ذہن میں رکھیے کہ وہ وائلنس دو طرح کی ہے. ایک ہے وربل وائلنس. جو وربل وائلنس ہے وہ فیمیلز ہرل کر رہی ہوتی ہیں ٹو دی اپوزٹ جینڈر, اور وہ رسپونڈ کر رہا ہوتا ہے تھرو فزیکل وائلنس. تو گھر ڈومیسٹک وائلنس کا تصور رکھیے, اپنے ذہن میں یہ تصور نہ رکھیے کہ کون مار رہا ہے اور کون مار کھا رہا ہے. جتنی چوٹ الفاظ کی لگتی ہے انسان کو وہ بہت زیادہ ہے اس سے کہ جو کسی ہتھیار کی لگتی ہے. لفظوں کی چوٹ بہت گہری ہوتی ہے, بہت گہری. وہ جس کا میں نے قصہ آپ سے سنا ہے وہ لفظ تھے کہ تم کیا کرو گی, یہ الفاظ تھے جس کی چوٹ تھی اس گھر کے اندر گونجتی تھی ہر وقت جس میں یہ بڑا ہو رہا تھا. سو ڈومیسٹک وائلنس کے تصور کو جس وقت آپ پریونٹ کر رہے ہیں ڈومیسٹک وائلنس, تو وہاں یہ بھی دیکھیے کہ ایک فزیکل وائلنس چل رہی ہے اور ایک اورل وربل وائلنس چل رہی ہے اس گھر میں, اور اس کو کیسے پریونٹ کرنا ہے. دوسرا یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ دا کامنسٹ وائلنس اگینسٹ چلڈرن, میں آپ کے اوپر 1 منٹ پر یہ سوال کرتا ہوں, آپ کے خیال میں بچوں کو سب سے زیادہ گھر میں کون مارتا ہے؟ جی, مدرز. کیونکہ وہ اپنے بچے کو نہیں مار رہی ہوتی, وہ انہیں مار رہی ہوتی ہیں جن کو وہ مارنا چاہتی ہیں لیکن مار نہیں سکتی. یہ عذاب ہے, یہاں سے سٹارٹ ہوتی ساری کہانی ڈومیسٹک وائلنس کی. دے آر ان اے پاور سچویشن, ورٹیکل ریلیشن شپس میں ہیں, ان لاز کے یہاں رہ رہی ہیں, وہاں پہ بہت پاورفل لوگ ہیں جو کہ جن کے سامنے وہ ایک وکٹم ہے اور وہاں وہ ان کو کچھ کہہ نہیں سکتی, اور اب اس کے پاس ایک انتہائی ولنریبل 6 مہینے, سال, 2 سال کا بچہ ہے جو ولنریبل ہے اور اس کو وہ سب کچھ کر سکتی ہے. تو اس کے اندر وہ اپنے پرسیکیوٹرز کو دیکھنا شروع کرتی ہے, اور پھر یہاں سے چائلڈہڈ ایبیوز فزیکل وائلنس کے لیول پر شروع ہوتی ہے. مشکل یہ ہے, اب یہ بہت ڈیلیکیٹ ایک لمحہ ہے, یہاں پر رک کے سوچئے گا اس بات کو کہ جیسے ہی ماں اپنے بچے کو مار مار کے تھک جاتی ہے اور وہ رو رو کے تھک جاتا ہے, تو دونوں ایک دوسرے سے لپٹ جاتے ہیں اور وہ ماں اسی کو اپنی گود میں لے آتی ہے. یہ ایک سائیکولوجیکل پوائنٹ ہے جو کہ میں آپ کو پہنچانا چاہ رہا ہوں. وہ ایمبریس کرتی ہے اس بچے کو,
اور embrace کرके کہتی ہے کہ تم تو مجھے بہت پیارے ہو, میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں. So there is a conditioning that takes place between violence and love. Conditioning, آپ سب لوگ پڑھ چکے ہیں behaviorism میں conditioning. اور اس سے اس کو ایک پین ریلیف کا فینومینا سٹارٹ ہوتا ہے. یہاں پر نیورو بایولوجی آتی ہے آف ہاؤ دا سرکٹری آف لو اینڈ وائلنس از دین اسٹیبلشڈ. دیٹ از ہاؤ وین اے سائیکوپیتھ گروز اپ ہی فالز ان لو ود پیپل in that same conditioning, brings them home, makes love to them, makes love and then kills them. He is now doing the same thing in another order. اس کا صرف order change ہو گیا ہے. اس کو مار پڑی تھی پھر پیار ہوا تھا, یہاں پیار ہوا ہے اور مار پڑی ہے. اور پھر اس کے اندر جاوید اقبال کا ایسڈ کے ساتھ ایک رشتہ تھا, اور پھر یہ تینوں جب ملے تو پھر وہ وکٹمز کی کہانی آپ نے سنی. اس کنڈیشننگ کو آپ تک پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر بہت سارے سائیکالوجسٹ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کا پرابلم یہ ہے کہ جب آپ کی ٹریننگ ہو رہی ہے نا, تو آپ کو اس ٹریننگ میں اپنے سائیکولوجیکل پرنسپلز کو پڑھا تو دیا جاتا ہے, استعمال کرنا نہیں سکھایا جاتا. وی آر ویری گڈ ایٹ ٹاکنگ اباؤٹ پرابلمس, ہمارے پاس اسکل سیٹس نہیں ہیں. آپ اسکول میں امپلائی ہو جائیں ایز اے سائیکالوجسٹ, آج آپ ایموشنل کاؤنسلر چلے گئے, یو ڈونٹ ہیو دا اسکل سیٹ آف ہاؤ ٹو ایکچولی ریلیٹ یور تھیوری ود ریئل لائف سچویشنز. بیہیویئرزم پڑھ لیا ہے, اس کو پریکٹیکلی کرنا کیسے ہے, ایک ڈومیسٹک وائلنس کے گھر میں اس کو کیسے اپلائی کرنا ہے, اس کنڈیشننگ کو اور آپرنٹ کنڈیشننگ کو اور کلاسیکل کنڈیشننگ کو جو آپ نے پڑھی ہے. کوگنیٹو تھیراپی کا لفظ سنا ہوا ہے, کرتے کیسے ہیں اس کی اسکل نہیں ہے. سو یہاں سائیکائٹری اور پاکستان سائیکائٹرک سوسائٹی اور سائیکالوجسٹس کو آپس میں سب سے پہلے یہ اتحاد بنانے کی ضرورت ہے کہ ایک دوسرے کو اسکل سیٹس فراہم کریں. یہ باتیں کرنے سے اور اویئرنیس دینے سے, میں اس لفظ کو سن کے کان میرے پک گئے, ڈونٹ گیو اویئرنیس ٹو پیپل. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو ایک چیز کے بارے میں اویئر کر دیتے ہیں اور پھر اس کو سروس نہیں دیتے اس کی, تو بھائی وہ جب جوہر کا پانی پی رہا تھا وہ ٹھیک تھا, آپ نے جا کے اسے نیسلے کا پانی دینا شروع کر دیا ہے, 10 دن دیتے ہیں نیسلے کا پانی, اس کے بعد وہ غائب ہو جاتا ہے, وہ کدھر جائے؟ سو صرف اویئرنیس سے کبھی نہیں ہوگا, until unless you establish with awareness a service that can deliver and reverse the situation. یہ ایک سائیکل ہے پورا جو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے, اور یہ تبھی ہوگا جس وقت آپ کا کریکولم چینج ہوگا اور ساری ٹریننگ سائیکالوجسٹ کی اور سائیکائٹرسٹ کی انڈر ون روف اکٹھے ہونی شروع ہوگی. You are integral to each other. There is no possibility of a physician without a pathologist. There is no possibility of a surgeon without an anesthetist. آپ کی ٹریننگ اکٹھی کرنے کی ضرورت ہے, ایک کریکولم بنانے کی ضرورت ہے جہاں پر آپ ایک دوسرے کے ساتھ کمپلیمنٹ کریں. ایک ڈرگ انٹرونشنز کر رہا ہو, ڈائگنوسس کر رہا ہو, اور ایک جو ہے وہ سائیکولوجیکل انٹرونشنز اور سوشل انٹرونشنز کا ایکسپرٹ ہو. یہ کمبینیشن ہے جو پھر آگے جا کے گھروں کے اندر سے میرٹل ہارمنی کریٹ کرے گا, محبتوں کے رشتے قائم کرے گا, اور وہ محبتوں کے رشتے میں جب بچے پلنے شروع ہوں گے تو پھر وہ بچے بنیں گے جو کبھی بھی جاوید اقبال یا ڈامر نہیں بن سکتے. تھینک یو ویری مچ لیڈیز اینڈ جینٹلمین. Thank you very much. And with this we come to the conclusion of our session.